अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस होने वाले हैं। कल होंगे इलेक्शंस, 24 सीटें हैं, देयर आर अप फॉर ग्रैब। और उसके बाद हम बात करेंगे जो इस वक्त हो रहा है ईरान और अमेरिका के हवाले से, और पाकिस्तान का उसमें जो रोल है। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैज़ अगेन गॉन ऑफ टू ईरान। तीसरा विजिट है उनका 3-4 हफ्ते में, तीसरा क्या है इनफैक्ट चौथा विजिट है। और वो कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम लेके गए। और ये याद रहे कि जो एक नेगोशिएशन चली और जो सीज़ फायर वगैरह हुआ, पाकिस्तान का उसमें बड़ा कलीदी किरदार था। अब क्या होगा, और ये जो जंग किसी सूरत हाल बनती है गाहे गाहे ईरान और अमेरिका में, उस हवाले से वो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस ट्रिप। लेकिन शुरू करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान के जो है उसमें बड़ी दिलचस्प 3-4 चीज़ें। एक तो सबसे दिलचस्प बात है कि 2009 से जब से इलेक्शंस हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट जो वहाँ बनती है वो उस पार्टी की बनती है जिसका कि वफाक में भी हुकूमत हो। तो एक ये रियलिटी है। दूसरी ये है कि जो कैंपेन चली है उसमें खूब ज़ोरों शोर से पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेनिंग की, और बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो दोनों गए और उन्होंने 3 रोज़ वहाँ गुजारे। तीसरा ये है कि ज़ाहिर है PMLN की हुकूमत है सेंटर में, तो PMLN को बड़ी तवक्को है। हालांकि पीपल्स पार्टी जो है वो ये उसके जो एक कैंपेन बेसिकली मैसेज है वो ये है कि जी हम देखें, हम NFC पे हमारी पोजीशन है, हम जो सूबों के हकूक़ हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हम भाषा दयामर से जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनकी हम मदद करेंगे, जो फाइनेंशियल जो उनको वादा किया गया था और पूरी नहीं हुई। तो पीपल्स पार्टी, और जहाँ तक इनका ताल्लुक है PMLN का, वो कह रहे हैं कि जी हम बड़ी तेज़ी से जो काम है जैसे हमने पंजाब में किया वैसे हम गिलगित बल्तिस्तान में करेंगे। पीपल्स पार्टी क्या करेगी, देखें उन्होंने सिंध में क्या किया। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था नाज़रीन PTI का, जिसने कि 2023 में हुकूमत बनाई थी, जब जो उस वक्त जो सिटिंग CM थे PTI से, उनको जाली डिग्री की बेसिस पर उनको हटा दिया गया था। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है वो अब लार्जली इस्तेकाम पार्टी, अगर हम कहें जो एक सपोर्टेड पार्टी है पावर के कॉन्टेक्स्ट में, इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड पार्टी, वो पार्टी है। और वो सब उस पर इस्तेकाम की जो IPP जिसको कह रहे हैं उस पर उसकी टिकट पर लड़ेंगे। और जो PTI के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। 22 कैंडिडेट्स हैं जिसमें कि MWM भी है, और उनके शायद 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि पीपल्स PTI शायद 2 निकाल सके सीट। एक तो जो फॉर्मर CM थे खुर्शीद साहब, उनकी वालदा खड़ी हो रही हैं, उस हवाले से बड़ी तवक्कुआत हैं। और दूसरा एक और सीट है, कहा जा रहा है कि वो दे कैन बी 1 more person फ्रॉम PTI। तो अब देखते हैं कि ये मामलात क्या हैं। ये हमें मालूम है कि PTI के जो 2-3 मेजर उनके थे पार्टी के कैंपेनर्स, जो सेंट्रल लीडर्स थे पार्टी के, वो जब उनको जाने ही नहीं दिया गया, गए तो उनको वापस भेज दिया गया। तो PTI के बारे में ये कहा जा रहा है जी ना कोई झंडा है ना कोई कैंपेन है। बैरिस्टर गौहर साहब गए थे, जो आप ये नहीं कह सकते कि कोई वो बहुत मुतहर्रिक लीडर हैं और लोग उनको सुनने बहुत आते हैं, तो उनका कुछ कैंपेन के हवाले से ये सिचुएशन है। तो ये मामलात हैं, हर एक का ये दावा है कि हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी का ख्याल है वो जीतेगी, PML का ख्याल है वो जीतेंगे, लेकिन लेट्स सी। हम बात करते हैं नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर मुकाम साहब, प्रेसिडेंट PMLN खैबर पख्तूनख्वा, और इस वक्त वो कैंपेन को चला रहे हैं इन GB। फिर हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, सीनियर लीडर हैं और MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। और शफ़ीउल्लाह जान है हमारे पास, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली KP, और स्पेशल एडवाइज़र हैं टू KP CM इस वक्त। तो अमीर मुकाम साहब आपसे शुरू करते हैं जी। बताइए, चैलेंज बहुत है, पीपल्स पार्टी की बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चली है, और दूसरी तरफ हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब कुछ घंटों के लिए गए और PTI कह रही है ये तो सब गड़बड़ है, ये सब
ایک الیکشن جو ہے پری الیکشن ریگنگ کی ہے ہمیں وہاں سے نکال کے. جی لیکن بہتر کی بات نہیں ہے. تو نگران حکومت ہے اور نگران سیٹ اپ ہے اور ایک جسٹس ریٹائرڈ اس کے چیف منسٹر ہے گلگت بلتستان میں, اس کی زیر نگرانی اور وہی الیکشن کمیشن ہے اور اس کی زیر نگرانی انتخابات ہو رہے ہیں اور تمام پارٹیوں کو وہی بالکل کل پر موقع ہے. اس کی لیڈرشپ آتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, اپنا پروگرام دیتے ہیں, اپنے ماضی مستقبل واقعی اس طرح کے مس ہے ہوا. میں اس میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ہم سب نے کہا کہ ساری پارٹیوں کو یہاں آنا چاہیے اور پارٹیسپیٹ کر لینا چاہیے. وہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ برسر گوہر صاحب, شاہد صاحب, کئی وہی جنید صاحب, دوسرے کئی ساتھیوں کو میں نے وہی دیکھا بھی ان کے گھر سے اور راستے میں جاتے ہوئے جلوس سے سب کو آنا چاہیے اور اپنا پلان دینا چاہیے, اپنے ماضی بھی اور اپنا مستقبل بھی. پر عوام کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جاتے ہیں اور جس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو سچ وہی یہ بات نہیں ہے. وہ جماعت اسلامی والے بھی میں نے دیکھے, جمعیت والے بھی دیکھے, وہ علیم خان آج بھی گیا ہوا ہے اور اس کو بھی اپنے لوگوں سے ملتے رہے. تو جو پارٹیاں ان سب کو حق ہے, رائٹ ہے کہ وہ جائے, اس کی لیڈرشپ جاتے ہیں, دوسرے ورکر جاتے ہیں, کہ جائے اور عوام کے ساتھ بات کرے اور اپنے آپ کو پیش کرے. پھر عوام کا فیصلہ ہے جس کو دیتا ہے جس کو نہیں دیتا. جی اب تو بہرحال آپ کس کو کون پیش کرے, کیونکہ اب تو خیر کیمپیننگ ختم ہو گئی, اب تو کل جائیں گے لوگ ووٹ ڈالیں گے. لیکن یہ جو اسد قیصر صاحب کو نہیں جانے دیا اور لیڈرز کو نہیں جانے دیا, اس پر فرما دیجیے گا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. یہ مطلب ہے کہ میں تو آپ کو اپنی سٹانس دکھا دیا کہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ جتنی پارٹیاں وہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کا حق ہے, رائٹ ہے کہ ان کے لیڈرشپ آتے ہیں, ان کے ورکر آتے ہیں, ان کو آنا چاہیے اور وہی بات کر لینا چاہیے. وہی اگر ایک دوسری ادھر بات آئی, مگر یہ جو میں نے آپ کو دیکھ لیا, میں خود وہی جی بی میں تھا, یہ سارے میں نے دیکھے, وہی درسل جوہر صاحب, شاہد صاحب, وہی جنید اکبر صاحب, دوسرے جو کئی نمبرات ہمارے ساتھی تھے, سارے بھی لگے ہوئے تھے کوئی ایک جگہ اور کوئی دوسرے جگہ, اور سب کو آنا چاہیے. جو بھی آنا چاہیے اس کو آنا چاہیے تھا. تو پھر بعد میں یہ بات نہیں ہے, اگر ایک دفعہ کوئی اس طرح میں تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا ہوں, مجھے اس کے بارے علم نہیں ہے, مگر یہ ہم سب کی سٹانس ہے. اور پھر کسی پر اس طرح بات نہیں ہوئی, جو بھی آنا چاہا وہ آ گئے اور لگے ہوئے اپنا منشور اور سب کچھ عوام کے سامنے رکھ دی. جی اچھا یہ بتائیے گا ویری کوئکلی کہ آپ یعنی اپوزیشن میں آپ تھے پچھلی حکومت میں, ایک آپ کے پاس سیٹ تھی, تو توقعات جو ہے پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات کریں تو لیڈر سے ان کو بڑی توقعات ہیں, تو کیا بنیاد ہے اس ایک بڑے آپٹمزم کی؟ یہ پتا ہے کہ جی بی کی جو سیاست ہے اور الیکشن کا خاص کر اس کے اپنے ڈائنامک سے اور اپنے حساب کتاب ہے, یہ عام پاکستان کی طرح اور اس کی طرح نہیں ہے. مگر بہرحال آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کیوں یہ ہوپ ہے, امید ہے, تو ہم تو اس بیس پر امید ہے 3 ملین کو کہ وہی ماضی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے, وہی نواز شریف صاحب کی دور میں اور جو ہمارے 5 سال وہی رہے, 2 سال تو بعد میں نہیں رہے, مگر وہی سے لے کر 15 سے لے کر 18 تک جو پرفارمنس رہا, جو کارکردگی رہی, تو وہ سارے عوام کے سامنے ہم اس کو بھی اپنا بیس بناتے اور فیوچر کے لیے بھی اپنا پلان ہمارے قائد میں بھی دیا اور ہم بھی بہتر ہے. ہر ایک پارٹی کو رائٹ ہے ہر ایک اپنی بات کرے اور اپنی بات کرے اور آگے بات کو بڑھائے. بالکل ایسی بات ہے. شرمیلا فاروقی صاحب, اس سے پہلے میں پی ٹی آئی کے پاس جاؤں, شفیع جان کے پاس جاؤں, کیونکہ ان کی تو کانسٹنٹ ان کی تو بڑی کمپلینٹ ہے کہ جی یہ ڈیموکریٹک تو نہ ہوا, ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا ہمارے جو میجر لیڈرز ہیں. تو ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی جو کہتی کہ ہم ڈیموکریٹک پرنسپلز اپہولڈ کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ ان کے لیڈرز کو نہیں جانے دیا؟ جی شکریہ نسیم صاحبہ. دیکھیے یہ اگین میں اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر بالکل کہوں گی کہ تمام جماعتوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے.
کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی ہے فیل. اس میں یہ بالکل کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. این او سی کا مسئلہ تھا یا نہیں تھا یا جو بھی تھا, جہاں پر پی ایم ایل این کے وفاقی وزراء پہنچے ہیں, چیئرمین این ایچ اے وہاں پر پہنچے ہیں, پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے ہیں, اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے الیکشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی. تمام جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں چیزیں اناؤنس نہیں ہوئی وہ ابھی الیکشن کے وقت ہو رہی ہیں. آدھی کیبنٹ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, اور جب یہ کام ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی وہاں پر الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی ول نیور سپورٹ دا فیکٹ کہ ان کی کسی بھی لوگوں کو وہاں پر روکا گیا. میاں صاحب آ گئے, سب آ گئے. اب آگے امیر مقام صاحب نے کوئی ٹینجیبل بات تو نہیں بتائی کہ جی کیوں نہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آنا چاہیے تھا اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا, لیکن وہاں پر جس طریقے سے این او سی نہیں دی گئی یا جس طریقے سے روکا گیا, یہ اگین اٹ ول کاسٹ اے شیڈو آن دا انٹائر الیکشن پروسیس. اور اگر آپ اتنے ہی مطمئن ہیں اور اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ الیکشن جیتیں گے تو شاید آپ کو یہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جی, یہ کولیشن گورنمنٹ کے کیا چانسز ہیں شرمیہ فاروقی صاحبہ؟ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی 3 سیٹس تھیں پچھلی گورنمنٹ میں اور ان کی پی ایم ایل این کی 1 تھی. اب میرا خیال ہے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ کافی ایک پاور بیکڈ بھی کیمپین وغیرہ ہے اور الیکشنز کے کچھ نہ کچھ انفلوئنس تو ہوتا ہے, یہ تو پاور پالیٹکس ہوتی ہے زیادہ مور دین شیئر پالیٹکس, تو اس میں چانسز تو کم ہے کہ کسی پارٹی کو میجورٹی ملے گی. تو اس میں آپ لوگ کا کیا ارادہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے؟ دیکھیے نسیم صاحبہ, آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی اور یہ ایک زمینی حقائق بھی ہیں کہ 2009 میں جب سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر جاری کیا تھا, اب پہلی اس کے بعد لیجسلیٹو اسمبلی آئی ہے, چیف منسٹر آئے ہیں, گورنر آئے ہیں. سب سے پہلے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ گلگت بلتستان از ڈیپینڈنٹ آن دا سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ فار فنڈز. ٹھیک, تو ظاہری بات ہے کہ ان کا ایک رجحان تو ضرور ہوتا ہے کہ جو بھی جماعت اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہے اس کو ووٹ دیں, اور کیونکہ ظاہری بات ہے دے آر ڈیپینڈنٹ آن دیم, ریسورسز تو وہیں سے آ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جماعت جو حکومت میں بیٹھی ہے وفاق کے اندر اس کی اپوزیشن کو یا دوسری جماعت کو ووٹ دیں تاکہ پھر فیڈرل گورنمنٹ فنڈز روک لے. لیکن all said and done, apart from all this, اگر گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی سویپ کر جائے گی, کیونکہ جتنا کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے شہید ذوالفقار بھٹو صاحب کے وقت سے, پھر آصف علی زرداری صاحب نے جب امپاورمنٹ آرڈر کیا, اور اس کے بعد بھی جب بھی ہماری حکومت آئی ہے اور جب بھی ہماری کوششیں رہی ہیں ایون ایز کولیشن پارٹنرز, جتنا کام ایون ایز فار ایز پروجیکٹس آر کنسرن وہ پیپلز پارٹی نے کیا. اور اگر آپ وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے دیکھیں, چاہے وہ شگر میں ہو, ہنزا میں ہو, گلگت میں ہو, تو ایک عوام کا جمع غفیر ہے, بہت لوگ ہیں. مطلب آپ لوگوں کو دیکھیں اور لوگ والہانہ طور پہ استقبال بھی کر رہے ہیں, بھرپور طریقے سے شرکت بھی کر رہے ہیں. اور آپ وہاں اگر چلتے پھرتے لوگوں سے بھی پوچھیں وہ پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ میں آپ کو آرا دے رہی ہوں, ناٹ بیکاز میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, لیکن اگر آپ وہاں پر جو آن گراؤنڈ رپورٹرز کام کر رہے ہیں اور وہاں سے فیڈ بیک دے رہے ہیں, یہ ان کی بھی رائے ہے. لیکن اب آپ دیکھیے نا کہ وہاں پر وہ وزیر جو پورا این ایچ اے سنبھالا ہوا ہے اور بشمول چیئرمین این ایچ اے وہ وہاں پر موجود ہیں, اتنے پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب جو گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو ایک دیرینہ خواہش ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو ایک پروونس کا اسٹیٹس ملے, اور جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی آئی ہے اور اس پیپلز پارٹی نے کام بھی کیا ہے, اور آن گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے کہ جب امپاورمنٹ آرڈر آیا تو پہلی لیجسلیٹو اسمبلی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دور میں آئی. تو ان کو ہم جب بات کرتے ہیں حق ملکیت, حق روزگار اور حق حاکمیت, تو یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے. اور پیپلز پارٹی نے آج بھی کہا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے
تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے. ٹھیک, تو آپ کے بیسکلی یہ کیمپین کا تھرسٹ ہے, اور شفیع اللہ جان آپ بہت صبر سے سن رہے تھے. مقصد یہ تھا کہ ایک پوری پکچر جو ہے سامنے پریزنٹ کریں جو دونوں میجر پارٹیز کے, پھر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی شکایت جو ہے, اور سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہوا ہے پارٹی کے ساتھ. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ تو بڑی کلیئرلی اس کو کنڈیم کر رہی ہیں, لیکن جو آپ کی سپورٹ بیس ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ کنورٹ کر پائے گی یعنی سیٹس وغیرہ میں, جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ سب سے پہلے نسیم زہرا صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کا سوال ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ جس طریقے سے دونوں پارٹیوں کو آزادانہ طریقے سے کمپین کرنے دی گئی, اور جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو تحریک انصاف کے تو رہنماؤں کو وہاں جانے نہیں دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے الحاق کیا, اور ان کا نشان پولو مین تھا. اور جب کو یہ اطلاع ملی کہ تحریک انصاف کے تمام جو امیدواران ہیں وہ ایک نشان پہ لڑیں گے, تو انہوں نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ پہ بھی پابندی لگا دی, اور پولو مین کا جو نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا. پھر ہمارے جتنے بھی امیدواران تھے ان کو آزاد تصور کر دیا گیا, اور مختلف نشانات دیے گئے. کسی کے پاس خیمہ ہے تو کسی کے پاس وکٹ ہے, کسی کے پاس چارپائی ہے, کسی کا نشان نل کا ہے. جیسے نیشنل الیکشنز میں جی بالکل, جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا اسی طرز پہ یہ دانلی کا طریقہ بھی وہی ہے. اس وقت گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی مستحکم ہے, اور ہم اپنے امیدوارانوں سے بھی رابطے میں ہیں, اور ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے. جس طریقے سے 8 فروری 2024 کو ایک فارم 47 کی حکومت قائم کی گئی, ہمارے جو مینڈیٹ تھا وہ فارم 47 کے ذریعے ہم سے چھینا گیا. حکومت یہی واردات دوبارہ کرنی جا رہی ہے, اور ہم اپنے جو امیدواران ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ان کی میکینزم پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے ووٹ کو تحفظ دینا ہے, اپنے فارم 45 کی ریزلٹس کو فارم 47 پہ کیسے کنورٹ کرنا ہے. گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب گلگت بلتستان کے عوام کی ضد ہے, اور آپ انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ فارم 45 پہ تحریک انصاف کی جیت ہوگی. اب فارم 47 پہ کیسے کنورٹ ہوگا, جو خیبر پختونخوا میں ہم نے اسٹریٹجی اپنائی وہی اسٹریٹجی گلگت بلتستان میں اپنانے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے RO آفس کے سامنے ہزاروں لوگوں کو بیٹھانا ہے جس طرح خیبر پختونخوا میں بٹایا گیا. ہاں ہمیں رزلٹ 24 گھنٹے بعد, 36 گھنٹے بعد, 48 گھنٹوں بعد ملا, لیکن ایک مسلسل جدوجہد کے بعد خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ووٹ بھی دیا, اس کا تحفظ بھی کیا. تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ ہے تو ہمیں تو پلینگ فیلڈ وہاں اویلیبل نہیں ہے. جہاں پہ تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا ہے, ریلی ہوتی ہے, کارنر میٹنگ ہوتی ہے, پولیس پہنچ جاتی ہے. پھر یہ NOC کی بات کرتے ہیں. میں خود لاسٹ الیکشن میں گلگت بلتستان میں موجود تھا, اور میں نے خود سارا الیکشن سپروائز کیا. وہاں اس وقت تو کوئی NOC کی ضرورت نہیں تھی. اشیلا اپا کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے پیپلز پارٹی سے, ان کا تعلق ہے کہ یہ NOC کا کوئی چکر نہیں ہے, یہ صرف اور صرف وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہی ہے, ایک بہانہ ہے انہیں اپنایا ہوا ہے. جس طرح کہ شرمیلا بہن نے بات کی کہ اس وقت وفاقی وزراء وہاں پہ موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نواز شریف کا جلسہ تھا تو سٹیج پہ رانا ثناء اللہ موجود تھے, احسن اقبال تھے, خواجہ آصف تھے, امیر مقام تو کب سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تارڑ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پری پول ریگنگ کے ضمن میں ہی آتا ہے کہ آپ کہیں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں تو کہیں پہ ترقیاتی پیکیجز دے رہے ہیں. اگر یہ صوبائی وزیر تحریک انصاف کا کوئی گلگت بلتستان میں موجود ہوتا, ابھی تک الیکشن کمیشن اس کو نوٹس بھی دے چکا ہوتا اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات بھی ہوتی. لیکن یہاں پہ الیکشن کمیشن کی جو خاموشی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بات بڑی واضح ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو تو اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ کے لیڈرز کو وہاں نہیں جانے دیا گیا, لیکن یہ جو ریت ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے پروجیکٹس دینے اور یعنی کابینہ جا کے بیٹھ جاتی ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا اور غلط ہے. جی نسیم صاحبہ, اس میں ایک چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا تو اس میں عمران خان صاحب نے الیکٹیبل کی سیاست کو ختم کیا, اور برادری کے ایک ووٹ بینک ہوتا تھا اس سیاست کو ختم کیا. اب جو گلگت بلتستان میں ایک مت ہے کہ جس کی فیڈرل حکومت ہوتی ہے تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں, لیکن ہمیں امید ہے کہ کل تحریک انصاف اس مت کو بھی ختم کرے گی, اور وہاں پہ تحریک انصاف اپنی حکومت کامیاب انشاءاللہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اگر ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا. جی بالکل صحیح ہے, دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. شرمیلا ویری کوئکلی کامنٹ, آپ نے 2-3 دفعہ کہا کہ یہ الیکشن اگر فیئر ہوئے تو آپ کو کیوں یہ کہنا پڑا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے؟ ویری کوئکلی, ویری بریفلی, بیکاز پروگرام ٹائم ختم ہو گیا.
नसीम साहब आप देखें ना, दिस इज प्री पोल रिगिंग. अगर वुज़रा वहां पर खड़े हुए हैं और NHA के चेयरमैन वहां खड़े हुए हैं और वफाकी वुज़रा की जानिब से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, तो उसके बाद ये आप प्री पोल रिगिंग के ज़माने में नहीं देखते. जाहिर बात है, दिस इज ट्राइंग टू ल्योर पीपल. ठीक. चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. नाज़रीन, बड़ी एक तरफ जैसे ये कह रहे थे शफीउल्लाह जान के जी हम वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और हमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से फरवरी 8 को बहुत सी चीज़ें जो थी नई हक़ाइक़ नज़र आए हमें पाकिस्तान के इलेक्शंस में. मतलब कि एक वो भी नहीं था, सिंबल भी नहीं था, पार्टी भी नहीं थी, लीडरशिप भी नहीं था, फिर भी भारी भरकम इन्होंने वोट्स इनको मिले. लेकिन अब क्या सिचुएशन है? PTI का चैलेंज, उनका ख्याल ये है कि वही होगा कल के इलेक्शंस में गिलगित बल्तिस्तान में. लेकिन जो हक़ाइक़ रहे हैं इन द पास्ट, वो तो जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, और जैसे भी कह रही शर्मिला फारूकी साहबा के प्रोजेक्ट्स वगैरह दे लास्ट मिनट पे देना, और हर पार्टी ये करती रही है बाय द वे, मोस्टली ऑल द पार्टीज़, कि वो करते हैं जब उनके पास हुकूमत होती है तो रिसोर्सेज बांटते हैं. तो ये जो रिसोर्सेज बांट रहे हैं, जो NHA के चेयरमैन भी जा रहे हैं वहाँ और मिनिस्टर्स भी हैं, तो बेसिकली वही दिखाया जा रहा है कि भाई who holds the purse strings. तो देखते हैं पर्स स्ट्रिंग्स काम करते हैं या PTI वाले जो चैलेंज कर रहे हैं वो काम करते हैं, या जो पीपल्स पार्टी कह रही कि जी देखें हमारे तो लोग बड़े निकल रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी विल विन. एनीवे, कल पता चल जाएगा. इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे अमेरिका ईरान के हवाले से और पाकिस्तान इस वक्त क्या करना चाह रहा है. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. बात करेंगे इस वक्त ईरान और अमेरिका के हवाले से. आज भी हमने देखा कि ईरान ने ये क्लेम किया कि अटैक किया है उनकी कुछ जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उस पे अमेरिका ने, और उसके रद्द अमल में उन्होंने अमेरिकन जो बेसिस हैं कुवैत और बहरीन उस पर अटैक किया. तो एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर, हैज़ गॉन टू तेहरान एज अ स्पेशल एमिसरी. वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का पैगाम लेके गए हैं, और वो पैगाम लेके गए हैं जो कि रहबर ईरान के आयतुल्लाह को भेजा गया पैगाम. अब क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं पॉसिबिलिटी, ये तो सबको मालूम है कि एक तरफ ये अटैक्स, काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू जारी है. ये हम नहीं कह सकते कि देयर इज अ ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन, वो चल रहा है साथ साथ. हमारे साथ एयर वाइस मार्शल इजाज़ महमूद साहब हैं, डिफेंस हैं, और बड़ी करीब से ये इसको वॉच करें सिचुएशन को. जी बहुत शुक्रिया है एयर वाइस मार्शल साहब. बताइए जी आप क्या देख रहे हैं इस वक्त. सबसे पहले तो अटैक की बात करते हैं, जो अटैक हुआ आज. अटैक हुआ, फिर काउंटर अटैक हुआ. जी बहुत शुक्रिया. मैं यकीनन ये एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि जब भी अमन की उम्मीद होती है और हमें लगता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो करीब आ गई हैं किसी डूएबल और वर्केबल सोल्यूशन के, तो या तो कोई ना कोई तुंदो तेज बयान आता है वाइट हाउस से, या फिर इस तरह की कोई ब्रिंकमैनशिप होती है जिसके जवाब में ईरान को रिएक्ट करना पड़ता है. और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अंडर दी कंपल्शंस जो कि हैं इस वक्त, उसमें ईरान ये बयानबाजी का जवाब हो या फिर इस तरह के किसी हमले का, वो जवाब देने में हक बजानिब है. लेकिन जैसे कि आपने फरमाया कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दोनों फरीकों ने पीस एफर्ट्स को अबैंडन कर दिया हो. बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स यकीनन कर रहा है, और जब तक ये दोनों फरीक खुद कभी खुदा न खास्ता ये बैकआउट ना करें इन मुज़ाकरात से ऑफिशियली या फॉर्मली, तो वो जो उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, जो पीस की मुतमन्नी है लोग उस खत्ते में, तो वो उम्मीदें बरकरार रहनी चाहिए. और इसके अलावा एक तीसरी जो डायमेंशन या पार्टी है, असल कंसर्न मैम वो है इजराइल इज अ स्पॉइलर.
اسرائیل جب ایران کہتا ہے کہ ایک کمپریہنسو پیس ہونا چاہیے جس میں لیبنان، ہوتیز اور حزب اللہ کے جو سیکیورٹی ہے اس کی ایشورنس ہو، تو امریکہ تو ایگری کرتا ہے اور شاید اس کی کچھ آپٹکس بھی اس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، لیکن اسرائیل ان مینیفیسٹیشن اس چیز کو کبھی قبول نہیں کرتا. تو یہ خطرہ تو ہمیشہ رہے گا. ایون میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مذاکرات بھی کامیاب ہو جائیں، ایک سلوشن بھی سائن ہو جائے اور اس کی ایون ایکسپرٹ لیول کی ورکنگ موڈیلٹیز بھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں کہ نیوکلیئر ایشو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور آبنائے ہرمز کا کنٹرول کیسے مینیج ہوگا، لیکن یہ بڑا فرجائل پیس ہوگا کیونکہ اس میں تیسرے فریق کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. ایک سیکنڈ مارشل صاحب ذرا اس پر ذرا فرمائیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کسی کا کنٹرول نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کنٹرول نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو کہ جن کا ملک 90% سپورٹ کرتا ہے اف ناٹ مور اسرائیل کو، چاہے ویپنز ہیں، چاہے پیسہ ہے، چاہے انٹیلیجنس ہے، چاہے ہر قسم کا سپورٹ وہاں سے آتا ہے فرام امریکہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کا کنٹرول نہیں ہے. یہ تو بالکل بات میرا حقیقت سے انحراف کرتی ہے. میں عرض کروں جی، دیکھیے یہ سمجھنا کہ آج ہائپوتھیٹیکلی اگر امریکن ملٹری سپورٹ ہم اس کو چوک کر دیں، اگرچہ یہ ہوگا کبھی نہیں لیکن ہائپوتھیٹیکلی، تو اسرائیل کی اپنی پروڈکشنز، اسرائیل کا اپنا سٹاک پائل اتنا کافی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک اس خطے کے امن کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے وہ اتنا یا اس سے زیادہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ میں جن ملکوں کے پاس بہت سارا اسلحہ ہے وہ تو کبھی بھی اس کو کنفرنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. لے دے کے ایک مظلوم لبنانی ہے، غزہ ہے، یا ایران ایک ریزسٹنس دے رہا ہے، ایران بھی ریزسٹنس دے رہا ہے، ایران اپنی سروائیول کی موڈ میں جنگ لڑتا ہے. تو امریکن سپورٹ ود اور وداؤٹ امریکن سپورٹ، اسرائیل فار اے فورسیبل فیوچر وہ ایک تھریٹ پوز کرتا ہے ایران کو. اب اس کے پارٹ 2 پہ آ جائیے. ٹھیک ہے، امریکن پبلک اوپینین جو بھی ہو، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ جو زائنسٹ لابی کا کنٹرول ہے ان کے میڈیا میں، ان کی اسٹیبلشمنٹ میں، ان کی ڈیپ اسٹیٹ میں اور ایون ایٹ ٹائم وائٹ ہاؤس میں، تو کیا وہ کنٹرول ریسیڈ کر جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اتنے ڈیپلی انٹرینچڈ ہیں بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود، لیکن وہ ان سارے فائنینشیل یا اتھارٹیٹیو نرو سینٹرز کے جتنے نوڈ ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. That is how they exercise control over American decision-making. جی مارشل صاحب، لیکن اگر اس طرح کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں تانے بانے جو ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ وہ پورا کا پورا اٹ ویوز اے ہول سپورٹ، آئرن وال آف سپورٹ فار اسرائیل امریکہ کے ملک سے، تو اس صورت میں پھر واٹس اے ڈسکشن اباؤٹ؟ پھر تو ہم اسرائیل تو کبھی بھی کہیں بات کو بڑھنے نہیں دے گا، جہاں کچھ ہوتا ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں اسرائیلی. وی نو کہ ابھی تک اتنے اٹیکس ہوئے ہیں تو ڈسرپشن اسرائیل شروع کرتا ہے. امریکہ نے خود، امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آفیشل جو بات کرتے ہیں وہ دے ڈائیورج ٹو ویریس ایجنسیز کہ جی یہ اسرائیل کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں، اور یہ وی کانٹ اسٹاپ اٹ. تو بہرحال بریک ہے، تو مارشل صاحب بریک کے بعد آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس صورتحال میں جو بھیجا گیا ہے انٹیریئر منسٹر کو ایز اسپیشل انوائے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایران، تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے پاسبلی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ وائس مارشل اعجاز محمود صاحب ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ واٹ از پاکستان ٹرائنگ ٹو اچیو ناؤ. انہوں نے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا. جی اعجاز صاحب. جی میرا خیال ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جو آن گراؤنڈ یہ ہو رہی ہے برنکمینشپ، اس کے امپیکٹ کو کنٹرول کیا جائے اور مینیج کیا جائے اور پیس پروسیس کو الائیو رکھا جائے.
یہ پاکستان کا اس وقت رول ہے کہ اگر پاکستان اس پیس پروسیس کو الائیو رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے تو آئی تھنک چیزیں آگے کی طرف پروگریس کرنے کے امکانات رہیں گے. تو ظاہر ہے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور پاکستانی لیڈرشپ بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب وہ بڑا پرو ایکٹیولی اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں. اچھا تو مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس ہے وہ تو بہرحال آپ لوگ سب جو ہم اینالسٹ سے بات کرتے ہیں سب کا یہ خیال ہے کہ بہرحال یہ پروسیس کو دونوں سائیڈز نہیں چاہتی کہ وہ اس میں بریک ڈاؤن ہو. لیکن جو ہمیں پتہ چلا وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کی جو ایس سی او کی جو میٹنگ تھی تو وہاں وہ ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو جب واپس آئے وہ پاکستان اور پھر یہ میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آیت اللہ جو ہیں خامنئی ان کے جو مجتبی خامنئی ان کو آپ کو معلوم ہے پہلے بھی یہ بات چیت تھی کہ ان کی شاید ان سے ملاقات ہو جائے جب یہ گئے تھے فیلڈ مارشل اور اس وقت بھی محسن نقوی صاحب ساتھ تھے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پیغام اسپیشلی لے کے گئے ہیں اور پیغام شاید یہی ہے جو جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پیس پروسیس نہ کہ رہے قائم اور دائم رہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے. لیکن ناظرین نتیجہ دیکھتے ہیں کہ نکل پاتا ہے یا نہیں. اس میں تو امریکہ کی طرف سے ایک زیادہ اسٹرانگ ریزالو کی ضرورت ہے اور ریزالو یہ کہ اسرائیل ان کی جو پالیسیز ہے اس کو ڈسرپٹ بھی نہ کرے اور ہائی جیک بھی نہ کرے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. بہت شکریہ ناظرین. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.